खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मैं पुरुमीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदानों में हर तरह से शांति और सलामती होगी और हमेशा ऐसा ही रहे। बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्मे इलाहियात के जामे यानी बड़े मज़ामीर में से एक मज़मून है। बाइबल मुक़द्दस की कुछ कुतुब बहुत से अबवाब और आयात ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि ज़माना आखिरत से पर्दा हटाया जाए। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि बड़ी तफसील के साथ हमने मुकाशफा की किताब का तारुफ और अब तक पहले बाब में से हम आयत बाय आयत जो है वो देख चुके हैं, और अब हमने दूसरा बाब जो है वो शुरू किया हुआ है। और दूसरे बाब के अंदर उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा है जो किसी ज़माने में एशिया कूचक, जो मौजूदा तुर्की है, इस जगह पर मौजूद थी। और अब तक हम बड़ी तफसील के साथ इफिसस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं, और आज हम तीसरी कलीसिया के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कलाम पाक में से हवाला तलावत करूं। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए तलावत करूंगा, जो कुछ इस तरह से है। और पेरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफ़ादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। इससे पहले कि हम इन 2 आयात के ताल्लुक़ से सीखें, मैं चाहता हूँ कि आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, सबसे पहले मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। कोई भी इंसान अपनी अकल, दानाई और फहम और इल्म से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। मुझे ये फजल दे कि मैं तेरे कलाम पाक को ए खुदावंद खुदा तेरे फजल के सबब से बयान करूं, और इसी तरह तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे पाक हाथों में देता हूं। अगर इनमें से कोई बीमार है, कमज़ोर है, लागर है, तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पा जाए, और खुदावंद खुदा वो तेरे पाक कलाम को सुने और सुनने के बाद समझे और समझने के बाद अमल करे और बरकत पाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। सो नाज़रीन, तरतीब के साथ हम इससे पहले इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं, और फिर हम स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख चुके हैं, और आज तरतीब के लिहाज से ये तीसरी कलीसिया है जिसके ताल्लुक़ से हम सीखने वाले हैं। तो आज जो तीसरी कलीसिया, उसका नाम है पेरगमन की कलीसिया। अगर आप उर्दू बाइबल में देखें तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है
پے جس کے نیچے زیر ہے، اور پھر رے، اور پھر گاف جس کے اوپر پیش ہے، اور پھر میم اور نون. تو اس کا جو تلفظ ہے وہ پرگمن جو ہے وہ بولا جائے گا. اور اسی طرح انگلش زبان میں جب ہم پرگمن کی کلیسیا کا تلفظ دیکھتے ہیں تو انگلش میں دو نام ہمیں ملتے ہیں، پرگمم اور پرگموس. دونوں کا جو مطلب ہے وہ پرگمن ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین، اسی طرح پرگمن جو کلیسیا ہے، اس لفظ کے دو جو معنی ہیں وہ علماء بیان کرتے ہیں. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ یونانی زبان گیمس لفظ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ویڈنگ، میرج یا شادی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جو دوسرا معنی ہے وہ ہے پارچمنٹ. اردو زبان میں اسے چرمی کاغذ کہا جائے گا. اور اس کی ہسٹری یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں پرگمن میں سب سے زیادہ یہاں پر چرمی پیپر بنتا تھا. اور بتاتا چلوں کہ چرمی پیپر جو ہوتا ہے جانوروں کی کھال لے کر اس کو چھیلا جاتا ہے اور اس سے ایک پیپر تیار کیا جاتا تھا جس پر لکھا جاتا تھا. چونکہ اس شہر میں یہ کاروبار عروج پہ تھا تو کہا جاتا ہے کہ چرمی پیپر کی وجہ سے، پرچمنٹ کی وجہ سے اس جگہ کا نام جو ہے وہ پرگمن رکھا گیا. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے دو معنی جو ہیں وہ اس پرگمن لفظ کے بنتے ہیں. اور ناظرین، علماء کے مطابق آج یہ جو پرگمن ہے اس کا جو موجودہ نام ہے وہ برگمہ ہے، جو کہ ترکش زبان کا ایک لفظ ہے. اور آج یہ ترکی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک دیہات ہے. اور ایک اور جو معنی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اس کا روحانی مطلب، اور وہ ہے پرگمن کا جو روحانی مطلب ہے وہ ہے کمپرومائزنگ چرچ، سمجھوتا کرنے والی کلیسیا، مخلوط کلیسیا، جس کا کانسیپٹ، تھیوری، نظریہ یا خیال یہ ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر بالتفصیل دیکھیں گے، کہ اس کلیسیا نے کسی حد تک دیگر تعلیمات سے سمجھوتا کر لیا تھا جن کا تعلق انجیل سے نہیں تھا. جو تعلیمات انجیل پاک سے کنٹراڈکٹ کرتی تھی، تضاد کرتی تھی، اس کے ساتھ ملتی نہیں تھی، تو پرگمن کی کلیسیا نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو علماء کا خیال ہے کہ اسی لیے جو پرگمن جس کا معنی شادی یا ویڈنگ کیا جاتا ہے، کہ گویا پرگمن کے کلیسیا نے دنیا کے ساتھ جو ہے وہ شادی جیسے رسم و رواج جو ہیں وہ رکھ لیے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ حزقیل کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں، یرمیہ کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ خدا تعالیٰ یہودیوں، اصل قوم سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں غیر اقوام کے ساتھ رشتہ باندھنے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جب حقیقی سچائی کو چھوڑ کر غیر معیاری تعلیم، غیر الہامی تعلیم کے ساتھ تعلق، رشتہ، ناطہ پیدا کر لیا جائے تو گویا یہ روحانی طور پر شادی ہی کہلاتی ہے. تو روحانی جو اس پرگمن کی کلیسیا کا مطلب بنتا ہے وہ مخلوط کلیسیا ہے، کمپرومائزنگ چرچ ہے، جس نے
دیگر تعلیمات کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا تھا، جو آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، اور میں شروع ہی سے یہ بات آپ کو بتاتا آیا ہوں۔ پہلے باب کے اندر بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات پڑھی اور دیکھی، جہاں پر ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح یوحنا کو، جو اس کا لکھاری ہے، رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ 7 کلیسیوں کا تذکرہ کرتا ہے جو ایشیا کوچک میں موجود تھیں، اور ان 7 کلیسیوں کا نام ہم نے بار بار پڑھا، اور میں نے بارہا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ 7 کلیسیاں ہیں جو خیالی کلیسیاں نہیں ہیں، امیجنری کلیسیاں نہیں ہیں، وہ کسی کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ کلیسیاں حقیقی وجود رکھتی تھی۔ ان کا سیاسی، سماجی، جغرافیائی وجود تھا، اور ان 7 کلیسیاں کو خداوند یسوع مسیح نے نمائندگی دی اور ان سے مخاطب ہوئے، ان کے خادموں کو خطوط بھیجے، اور ان کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ سامنے لائی گئیں، جو آئندہ کلیسیوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بننے والی تھیں۔ تو اس طرح سے جن کلیسیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہر کلیسیا کی باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، اور میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ باتیں بتانے سے میں اپنی ذات کے تعلق سے یہ بات کروں گا کہ میں یہ نہیں آپ پہ ثابت کرنا چاہتا کیونکہ میں عالم ہوں، میں بائبل مقدس کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور خصوصاً مکاشفہ کی کتاب کا ایک طالب علم ہوں، اور میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ اس آخری زمانے میں مکاشفہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ جانا جائے، اور ان 7 کلیسیوں کو خصوصاً جانا جائے۔ تو اس لیے تاریخ، جغرافیہ جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بے شک میں اور آپ ایسے الفاظ یا ایسی باتوں کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے ہر بار اس کی افادیت پہ زور دینے کی کوشش کی ہے کہ یاد رکھیے، اس طرح سے ہماری کتاب مقدس کو، یعنی بائبل کو، بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ یہ الہامی ہے، خدا کے دم سے ہے، خدا کے سانس سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب دیگر بھی بہت سارے ایسے عوامل ہیں، ذرائع ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کتاب مقدس سچ اور برحق ہے۔ جیسے میں کلیسیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو جغرافیہ ثابت کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں جن شہروں کا تذکرہ ہوا وہ سچ مچ شہر تھے، وہ تاریخی اعتبار سے شہر تھے، علاقے تھے، سمندر تھے، جھیلیں تھی، ندیاں تھے، پہاڑ تھے۔ تو ان چیزوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان سے واقفیت حاصل کریں کہ بائبل مقدس محض کی خیالی کتاب نہیں ہے، یہ کسی کی ذاتی کلیکشن نہیں ہے، یہ تصورات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر سماج کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، تاریخ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جغرافیہ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور اس سے اس کا درجہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے، اور الہام کے ساتھ ساتھ دیگر ذرائع بھی اس کی خوبصورت تصدیق کرتے ہیں۔ تو پہلی 2 کلیسیاں، افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، یہ باقاعدہ طور پر وجود رکھنے والی علاقی وجود رکھنے والی کلیسیاں تھی، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں پرگمن کی کلیسیا۔ تو میں بتاتا چلوں کہ تاریخی اعتبار سے علماء کا خیال ہے کہ جو پرگمن کا جو شہر تھا، اس کی جو بنیاد ہے ہرکلیس کے بیٹے نے رکھی،
ایک بہت ہی وسیع زرخیز میدان میں اور ایک بہت بلند پہاڑ پر اس شہر کی بنیاد رکھی گئی. اور جس زمانہ میں یوحنا نے اس کلیسیا کو خط لکھا، علماء کا خیال ہے کہ تب تک یہ جو شہر ہے اس کی تاریخ 250 سال سے لے کر 300 سالوں تک رومن حکومت کا یہ دارالحکومت تھا، اور صوبہ ایشیا کا یہ ایک بڑا شہر تھا پرگمن، جہاں پہ رومی حکومت کا دارالخلافت تھا. اور بھی بہت ساری دلچسپ باتیں اس شہر سے وابستہ تھی. علماء کے خیال کے مطابق اس شہر میں اس زمانے میں ایک لائبریری تھی جس میں 2 لاکھ کتب موجود تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ رومی حاکم انطونی نے یہ 2 لاکھ کتابیں مس کلوپترا جو مصر کی ملکہ تھی اسے بطور تحفہ بھیج دیں. یہ باتیں جو ہیں تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہے، اور اس شہر کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعتاً ایک شہر تھا. اور بھی اس کے علاوہ جو ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا تاریخ کے تعلق سیکھا. اب جغرافی اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ناظرین، جغرافی کا تعلق ہوتا ہے ہمارے محل وقوع سے. ہم کس شہر میں رہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں کیا ہے، دیگر شہروں سے اس کا فاصلہ کتنا ہے، کس علاقے سے وہ ملتا جلتا ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں افسس کی کلیسیا، پھر سمرنا کی کلیسیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پرگمن کی کلیسیا. تو نوٹ کر لیجئے، تھوڑا سا غور سے دیکھیے کہ اس جگہ پہ افسس کی کلیسیا ہے. فرض کیجئے ہم یہاں سے چلنا شروع کرتے اس طرف، تو سینٹر میں آتی ہے سمرنا کی کلیسیا، اور ان کا آپس کا جو ڈسٹنس ہے، یعنی افسس کی کلیسیا کا اور سمرنا کا، یہ 50 میل ہے. اور آگے ہم سفر کرتے ہیں پرگمن کی طرف، تو یہ بھی 50 میل کا فاصلہ ہے سمرنا سے. اب غور سے سنیں، اس جگہ پر افسس کی کلیسیا ہے اور یہاں پہ پرگمن کی کلیسیا ہے، اور اس کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ 100 میل کا ہے. اور پرگمن کا جو شہر ہے یا کلیسیا ہے، بحیرہ ایجین، یہ فاصلے کے لحاظ سے بحیرہ ایجین سے 20 کلومیٹر دور تھا. اور دیگر کلیسیوں کا جب میں نے جغرافیہ بیان کیا تو آپ کو بتایا تھا کہ جو شہر دریاؤں کے، سمندروں کے قریب ہوتے تھے، ان کی معاشی حالت کم از کم قدیم زمانے میں دیگر شہروں کی نسبت ان کی جو معاشی جو حالت تھی، روپے پیسے کی جو ریل پیل تھی، وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. کیونکہ قدیم زمانے میں جو کاروبار تھا وہ جھیلوں، ندیوں، سمندروں، دریاؤں کے ذریعے سے ہوتا تھا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شہر میں جو ہے وہ آمد و رفت لوگوں کا آنا جانا کس قدر زیادہ ہوگا. پھر یاد رکھیے کہ یہ شہر جو ہے میڈیکل کے حوالے سے بہت معروف تھا. یہاں پہ ایک میڈیکل کالج تھا، یہاں پہ دوائیاں بنتی تھی جو دیگر تمام دنیا میں بھیجی جاتی تھی. کسی زمانہ میں ہپوکریٹس دنیا کا سب سے بڑا طبیب مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک دوسرا نام گیلن جس کا تعلق پرگمن سے تھا، وہ طبی ستارہ تھا، میڈیکل سٹار تھا،
اور اس کا تعلق جو تھا وہ پرگمن کے ساتھ تھا۔ یوں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں جو پرگمن کا شہر ہے وہ تاریخی اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، یعنی روپے پیسے کے اعتبار سے ایک شہرت یافتہ شہر تھا، اور اس کی جو اہمیت تھی وہ دیگر شہروں کی نسبت کم از کم قدیم زمانہ میں ایشیا صوبے میں اس شہر کی جو اہمیت تھی وہ دیگر شہروں کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ تو ہم اب تک یہ جان چکے ہیں کہ اسی جگہ پہ ایک کلیسیا موجود تھی، اور یہ سارا کچھ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جان سکیں کہ جن علاقوں میں کلیسیاں آباد تھیں ان کی صورتحال کیسی تھی، وہاں پہ لوگوں کا رہنا سہنا کھانا پینا کیسا تھا، اور کلیسیا خود کو وہاں پہ کیسے سروائیو کرتی تھی، اور کلیسیا نے وہاں پہ کس طرح سے اپنا رہن سہن جو ہے وہ قائم رکھا ہوا تھا، اور کلیسیا ان علاقوں میں کس طرح سے اپنے وجود کو جو ہے وہ قائم رکھتی تھی۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو اس شہر کے بارے میں ہمیں خوبصورت معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو پرگمن شہر اور کلیسیا جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ کس طرح سے آج کے زمانہ میں ہماری کلیسیوں کے لیے، ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ تو ہمیں آگے یوں ملتا ہے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، اور میں بتا چکا ہوں پہلے پیغامات میں کہ فرشتے سے مراد جو ہے وہ پیامبر ہے، پیغام دینے والا ہے، خادم ہے۔ فرشتے سے مراد آپ وہ نادیدنی قوت نہیں لے سکتے کہ جو فرشتے دکھائی نہیں دیتے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ فرشتے کا جو بنیادی مطلب ہے وہ پیامبر ہے، میسنجر ہے، پیغام دینے والا ہے۔ تو اس جگہ پہ فرشتے کا مطلب ہے پاسٹر، پیغام دینے والا، ہادی، رہبر، چرواہا۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ تو جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، افسس کی کلیسیا کے ساتھ یسوع مسیح کا جو تعارف تھا وہ کہتا ہے جس کے پاس 7 ستارے ہیں، اور سمرنا کی کلیسیا کے لیے مسیح یسوع کا جو تعارف تھا وہ جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا، اور پرگمن کی کلیسیا کے لیے جو مسیح کا تعارف ہے وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ تو کیوں مسیح نے پرگمن کی کلیسیا کو 2 دھاری تیز تلوار کے ساتھ اپنا تعارف دیا، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔